वलीद ने सबसे पहले हजरत हुसैन रजी अल्लाह इन्हा को बुलाया और उनको यजीद का खत दिखाया। अना बगैर बियात के तकरीबन 4 माह से ज्यादा उर्सा रहे। इस मुद्दत में अहल कोफा की तरफ से तहरीरें और उनके वफूद आते रहे और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा को यकीन दिलाते रहे कि अहल कोफा यजीद की खिलाफत से राजी नहीं है और वो आपके अलावा किसी को खलीफा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा के पास उनकी जानिब से तकरीबन 150 खतूत पहुंच चुके थे जो नुमायां और सरकर्दा लोगों के दस्तख्तों के साथ थे। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि तुम्हारे मकसद से मैं आगाह हुआ, अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को जो मेरे काबिल एतमाद हैं तुम्हारे हालात देखने के लिए भेज रहा हूँ। अगर वो तुम्हारी तायद के खवाहां हैं तो आ जाऊंगा। हकीकत ये है कि इमाम वही है जो किताब अल्लाह पर अमल करे और अदल व इंसाफ पर कायम रहे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को हालात का जायजा लेने के लिए कोफा रवाना कर दिया और हदायत की कि ऐसे रास्ते से जाओ कि किसी को इल्म ना हो सके और वहां पहुंच कर देखना कि लोग मेरी इमामत पर मुत्तफक हैं या नहीं। और जो कुछ उन्होंने लिखा है, बड़े खड़े हुए तो कसम है अल्लाह की, मैं तुम पर तब तक तलवार चलाऊंगा जब तक मेरा हाथ उसके कब्जे पर रहेगा, चाहे तुम में से कोई किसी के यहाँ कोई अजनबी या खारजी या मशकूक आदमी नहीं होना चाहिए। वो फौरन उसको पकड़कर मेरे पास हाजिर करे। हर शख्स अपने मोहल्ले का जिम्मेदार है। मुस्लिम बिन अकील ने कोफा में जब ये बातें सुने तो इस वक्त वो हानी बन औरवा के घर में ठहरे हुए थे। उन्होंने फौरन मकान तब्दील कर दिया। हानी बन औरवा ने उस मौका पर जवाब दिया था कि तुमने मुझे बड़ी ही मुसीबत में डाल दिया। अगर मेरे हाथे में ना आए होते तो मैं कहता कि मुझे मुआफ कर दो, लेकिन अब तो कुछ नहीं कह सकता, आ जाओ। कोफा के ऐसे बदलते हुए माहौल में अपने जियाद जैसे चुस्त व चालाक और सख्त गैर मुंतज़म ने मुस्लिम बिन अकील का पता लगा ही लिया। उसने हानी बन उर्वा को बुलाया जो बड़ी मुश्किल से आने के लिए तैयार हुए। जब वो आ गए तो अपने जियाद ने उन्हें आड़े हाथों लिया और उन्हें काफी सख्त सस्त कहा। हानी ने अपनी सफाई देनी चाहिए कि मैंने मुस्लिम को अपने हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा के जानसारों को आवाज दी ताकि उनको लेकर गवर्नर हाउस पर हमला कर दें, लेकिन बेमुश्किल 4000 लोग ही जमा हो सके। इब्ने जियाद ने अपनी खुश तदबीरी से 4000 की जमीयत को डरा धमका कर मुंतशिर कर दिया। बिलाखिर हजरत मुस्लिम पकड़ लिए गए। मोहम्मद बिन इशास ने उन्हें गिरफ्तार किया और दूसरे रोज 9 ज़िलहुजा को आपको शहीद कर दिया गया। फिर वही अंजाम हानी बन उर्वा का भी हुआ। मुस्लिम बिन अकील ने अपनी मौत से कब्ल एक कोफा रवाना होने की तैयारियां करने लगे। वाक़ियाती करबला से मुताल्लिक सभी तारीखों में है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा जब कोफा के लिए रवाना होने की तैयारियां करने लगे तो उनके रिश्तेदारों और हमदर्दों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की और इस इक़दाम के असल उनके दिल में ये बात थी कि अहले कोफा उनको मुसलसल दावत दे रहे हैं, यकीनन वहां जाना मुफीद होगा। 8 ज़िलहिजा 60 हिजरी को आप अपने अहल व अयाल के साथ कोफा की समत रवाना हो गए और इसी दिन कोफा में मुस्लिम बिन अकील इब्ने ज़ियाद के हाथों गिरफ्तार हो रहे थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई की शहादत गाह पर पहुंचे तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला मेरी आंखों से खून साफ़ कर दें ताकि मैं आपका आखिरी दीदार कर सकूं। जब इस दुनिया में मैं आया था तो पहली दफ़ा मैंने आपका चेहरा देखा था और मैं चाहता हूं कि मैं जाते हुए भी आखिरी चीज़ आपका चेहरा देखूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने आपको गोद में लिया और आपने अपने अजीम भाई की आगोश में ही जामे शहादत नोश की। हज़रत आना मोहम्मद अलैहिस्सलाम नवासी टुकड़े टुकड़े हो चुका था। कहीं उसका हाथ पड़ा था, कहीं पाँव पड़ा था, कहीं दूसरा बाजू तो कहीं सर पड़ा था। मुँह पहुंचे तो मैं फरवा ने कहा, कौन से भरी हुई गठरी किसकी है? इसमें कौन है? मेरा कासिम कहाँ है? इमाम हुसैन ने गठरी खोली, ने कहा, ए उम्मे फरवा, यही तुम्हारा कासिम है। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े साहिबजादे थे। आप सूरत और सीरत में हूबहू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबिह। आशूर के दिन 18 साल उम्र वाले हज़रत अली अकबर ने मैदान में जाने की इजाज़त चाही। आपकी जवानी और शबाहत रसूल को देखकर इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। इमाम हुसैन ने कहा कि जाओ अकबर, लेकिन जाते हुए मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहना।
ارے تو میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے، تجھے دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ بس علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ علی اکبر نے دشمن کی فوج سے بہادری سے مقابلہ کیا، کئی نامور جنگجو کو واصل جہنم کیا۔ شدید پیاس اور زخموں سے نڈھال ہونے کے بعد آپ نے آخری سلام عرض کیا۔ امام حسین میدان میں پہنچے اور اپنے لگتے جگر کے سر کو گود میں لے لیا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے والد کی بازو کو تھام۔ حضرت علی اکبر کی شدید پیاس اور زخموں سے نڈھال تھے۔ وہ واپس آئے۔ انہوں نے کہا، اگر بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں جنگ جیت جاتا۔ امام حسین نے کہا کہ میرے پاس پانی تو نہیں ہے، لیکن تم میری زبان چوس لو، کیا تمہیں کچھ سکون مل جائے؟ حضرت علی اکبر نے امام حسین کی زبان اپنے منہ میں ڈالی، لیکن رو کے واپس مڑ گئے۔ انہوں نے کہا، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ علی اکبر دوبارہ میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگ کرتے کرتے ایک نیزہ ایسا آیا جو سیدھا علی اکبر کے سینے میں جا لگا۔ علی اکبر نے گرتے ہوئے امام حسین کو آخری سلام پیش کیا۔ کہا، اے بابا، علی اکبر کا آخری سلام قبول کرو، اور وہ زمین پہ آ گرے۔ امام حسین کی آنکھوں میں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ اپنے جوان بیٹے کو گرتا دیکھ وہ گھٹنوں پہ گرے۔ انہوں نے کہا، میری بینائی جا چکی ہے، علی اکبر مجھے آواز ہو، مجھے نظر نہیں آتا کہ تم کہاں گر رہے ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل ڈھونڈتے ڈھونڈتے میدان کربلا میں پہنچے۔ علی اکبر کو زمین پہ پایا۔ علی اکبر کے سینے میں نیزہ دیکھا۔ اکبر کے سینے میں دیکھا کچھ ہے، لیکن علی اکبر اپنا ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ حضرت امام حسین نے کہا، علی اکبر اپنا ہاتھ اٹھاؤ، دیکھنے دو مجھے نیچے کیا ہے۔ علی اکبر نے کہا، بابا آپ میرے زخم دیکھ نہیں پائیں گے۔ لیکن پھر بھی امام حسین نے زور سے ہاتھ اٹھایا تو دیکھا کہ علی اکبر کے سینے میں نیزہ پیوست ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے لگتے جگر کا سر گود میں لے لیا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے والد کے بازو کو تھام کر دنیا سے رخصت کیا۔ جب امام حسین نے کہا، میں نیزہ نکالنے لگا ہوں، امام حسین نے نیزہ باہر کھینچا تو نیزے کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ علی اکبر نے درد کی شدت سے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑی اور وہاں پر ہی انہوں نے دنیا سے رخصت لے لیا۔ امام حسین کو اپنے جوان بیٹے کا لاشا اکیلے لانا پڑا جو عباس بھی نہیں۔ اس عظیم صدمے پر امام حسین کی آہ فغاں میدان کربلا میں گونج اٹھی۔ فوجیں اشقیہ یہ منظر دیکھ کر امام حسین پہ ہنستی تھی۔ امام حسین کی حالت دیکھ کر امام حسین پر زور زور سے ہنستی تھی۔ امام حسین علی اکبر کو واپس خیموں میں لے کر گئے۔ امام حسین کہتے تھے، عباس اور اکبر کے جانے کے بعد میری کمر اب ٹوٹ گئی ہے۔ بھی بند کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کی ماں رباب سے پوچھا۔ رباب نے کہا کہ آپ اس چھوٹے بچے کو ہی وہ پانی دے دیں، آپ اس کو لے جائیں۔ رباب نے علی اصغر کو تیار کیا، امام حسین کے ہاتھ میں تھامایا۔ امام حسین میدان کربلا کی طرف چلے۔ انہوں نے اپنی ابا علی اصغر کے ننھے چہرے پہ کی تاکہ وہ دھوپ سے جلے نہ۔ جب میدان کربلا میں پہنچے تو انہوں نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، دشمن کی فوج کی طرف دکھایا اور کہا، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس چھوٹے سے بچے کو تو پانی دے دو، یہ 3 دن سے پیاسا ہے، اسے بلک رہا ہے۔ امام حسین نے جب بچے کو اٹھایا تو فوج کے لوگ ہنسنے لگے۔ شمر نے کہا، دیکھو حسین بچے کا بہانہ کر کے خود کے لیے پانی مانگ رہا ہے، اگر اس بچے کو اتنی ہی پیاس لگی ہے تو یہ خود کیوں نہیں پانی مانگتا؟ تو امام حسین دیکھا اپنے 6 ماہ کے بچے کو، کہا کہ اصغر تم خود ہی ان کو بتاؤ کتنے تم پیاسے ہو۔ بعض روایت میں کہا جاتا ہے کہ علی اصغر نے کہا، اے لوگوں مجھے پانی دو، میں بہت پیاسا ہوں، اور بعض روایت کہتی انہوں نے اپنی زبان کو اپنے سوکھے لبوں پر لگایا، اس طرح وہ اس کے لوگ اس کے خلاف مڑ جائیں گے۔ اس نے حرملہ کو بولا کہ اس بچے کو تیر مارو۔ حرملہ نے 3 منہ والا تیر اٹھایا، اپنی کمان میں لگایا، جیسے ہی مارنے لگا تو تیر گر گیا، دوبارہ سے اٹھایا، دوبارہ مارنے لگا، تیر گر گیا۔ شمر نے کہا، اے حرملہ تم اتنے جانے پہچانے تیر انداز ہو، تم سے ایک بچہ نہیں مارا جا رہا؟ تو حرملہ نے کہا، جیسے میں تیر اٹھاتا ہوں، مارنے کے لیے نشان لگاتا ہوں، ایک بی بی ہے جو اس خیموں سے نکلتی ہے باہر اور تڑپتی ہے، شاید یہ اس کا ہی بچہ ہے، اس لیے مجھے تیر مارا نہیں جاتا۔ شمر نے کہا، جلدی تیر مارو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ حرملہ نے تیر لگایا، تیر چلایا، وہ 3 منہ والا تیر
جا کے علی اصغر میں لگا۔ اس کے 3 سر تھے، ایک سر علی اصغر کی گردن میں لگا۔ اس خیمے میں لے کے آئے تو آگے بڑھتے تھے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر دوبارہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، پھر دوبارہ آگے بڑھتے تھے، دوبارہ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر دوبارہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ان کو تھا کہ میں اس کی ماں عمر و باپ کو یہ کیسے دکھاؤں گا کہ تمہارا بچہ شہید ہو چکا ہے۔ امام حسین 7 بار آگے بڑھے اور پیچھے اٹھے۔ جب خیمے میں پہنچے، جب عمر و باپ نے دیکھا کہ میرا بچہ شہید ہو چکا ہے، وہ غش کھا کر گر گئی۔ امام حسین نے اصغر کو جا کے پیچھے دفن کیا کربلا کی گرم سرزمین میں۔ جب سب شہید ہو چکے تھے، امام حسین اور بی بی اکیلے ہی بچے۔ امام زین العابدین جو حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا بابا مجھے بھی جانے دیجیے، آپ بھی قربان ہو دیجیے۔ امام حسین نے کہا نہیں، تم میری نسل آگے بڑھاؤ گے۔ امام حسین نے سب سے الوداع کہا، ساری بیویوں سے الوداع کہا، اپنی بہنوں سے، اپنی بہن زینب، ام کلثوم، اپنی بیویوں عمر و باپ، ام لیلہ سے الوداع کہا۔ جب وہ نکلنے لگے تو نے دیکھا ان کی بیٹی سکینہ ان کے پیچھے دوڑتی دوڑتی آ رہی ہے۔ 4 سالہ سکینہ کہتی ہے بابا مت جائیں، میں بابا کس کو کہوں گی، میں کس کے ساتھ سوں گی، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ امام حسین نے سمجھایا، پیار کیا، بہن زینب کو بلایا کہ جاؤ سکینہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اب میرا وقت آ چکا ہے۔ امام حسین مقتل کی جانب روانہ ہوئے۔ مقتل پہنچے تو وہاں پر سارے دشمن فوج کے لوگوں نے ان پہ وار کرنا شروع کیا۔ کس نے آئے اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان بن انس اسی نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ بھی آگے بڑھا کے آپ کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن ہمت نہ پڑی، وہ خوف سے کانپنے لگا، سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر مبارک کاٹ دیا۔ حسین علیہ السلام کے جسم پر اتنے زخم تھے، اتنے تیر تھے کہ وہ ان کی لاش نہ زمین پر تھی نہ آسمان پر تھی، تیروں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے امامے کو اتار لیا گیا، ان کے ابا کو اتار لیا گیا، ان کے جوتوں، ان کی نالین مبارک اتار لیا گیا۔ ظالم نے دیکھا کہ ان کی انگوٹھی چمک رہی ہے، وہ دیکھا اور اس سے پوچھا اے ذوالجناح، کیا تم میرے بابا کو وہیں چھوڑ آئے ہو؟ کیا تم اس کو مقتل سے واپس نہیں لائے؟ تمہیں پتہ ہے نا میں اپنے بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اے ذوالجناح، جاؤ میرے بابا کو واپس لے آؤ، ان کو مت چھوڑو وہاں، کیا میرے بابا کو قتل کیا جا چکا ہے؟ 4 سالہ سکینہ درد کی شدت سے تڑپتے ہوئے زمین پہ گر گئیں۔ ان کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کی پھوپھی اماں کدھر رہ گئی ہیں۔ وہ زمین پہ گرتے ہوئے اپنی پھوپھی کو پکارتی ہیں کہ پھوپھی اماں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے آ کے بچا لیں۔ ان کی پھوپھی نے ان کو آ کے بچایا، ابھی بھی، لیکن تم نے صبر کرنا ہے۔ مشکل وقت کے لیے تیار رہو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور وہ تمہیں برائیوں سے بچانے والا ہے۔ جب خیموں کو آگ لگی تو امام زین العابدین اتنے بیمار تھے کہ وہ خود اٹھ کے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت زینب نے اپنے بھتیجے کو اپنی پشت پہ ڈالا اور ان کو اٹھا کے خیمے سے خود باہر لائیں۔ ان کا بھتیجا بیمار تھا، بخار سے جل رہا تھا، لیکن تب بھی وہ چاہتا تھا کہ وہ امام حسین کے لیے شہید ہو جائے، لیکن زینب نے فرمایا عابد نہیں،
تمہارے بابا نے جانے سے پہلے بتلایا تھا کہ تم ہی ان کی نسل آگے بڑھاؤ گے، تمہیں ہمارے ساتھ ابھی شام کے امتحان دینے ہیں، آج تمہاری شہادت کا دن نہیں ہے۔ دوسری اور امام حسین علیہ السلام کا سر نوک سنا نیزے کی نوک بلند کیا جا رہا تھا۔ فوج لعین خوشی حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی سکینہ اب بھی اپنے بابا کی ہی تلاش میں تھی کہ کیا پتہ میرے بابا واپس لوٹ آئیں۔ اپنی پھپھی سے کہتی تھی، اے پھپھی اماں، میرے بابا واپس کیوں نہیں آ رہے؟ میرے بابا کدھر چلے گئے ہیں؟ بس ایک آخری خیمہ بچا تھا جس کو آگ نہیں لگی تھی۔ ساری بیبیاں اور بچے اور ساتھ میں زین العابدین اس خیمے میں اکٹھے ہو گئے۔ ایک لعین اس خیمے میں گھسا اور نے دیکھا کہ سامنے ایک بی بی ہیں جو سب کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اس نے پوچھا، تم لازمی بی بی زینب ہی ہوگی، سب کو اب اسیر بنایا جائے گا۔ بی بی زینب کو پتہ تھا یہی امام حسین نے فرمایا ہے کہ اب انہیں اسیر بنایا جائے گا۔ وہ امام حسین کی لاش کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل میں پہنچی۔ انہوں نے دیکھا اپنے بھائی کی لاش بے سر، زخموں سے چور، تیروں سے بھری ہوئی مقتل میں پڑی ہے، نہ کوئی کفن اس پہ ڈالا گیا ہے۔ حضرت زینب اپنے بھائی کی لاش پہ گریں اور فرمایا، اے حسین، اگر زینب کو شام کے امتحان نہ دینے ہوتے تو زینب یہاں پر ہی تمہارے ساتھ جان کے ٹکڑوں کے لاشیں تھے۔ ام لیلہ کو علی اکبر کے لاشے کے پاس سے گزارا ہے، ام رباب کو علی اصغر کے چھوٹے سے وجود کے پاس سے گزارا ہے، ام فروہ کو قاسم کے ٹکڑوں کے پاس سے گزارا ہے، امام سجاد کو مولا حسین کے لاشے کے پاس سے گزارا ہے۔ امام سجاد پہ قریب تھا کہ گشاتا، لیکن حضرت زینب نے ان کو سنبھالا۔ کہا، امام سجاد، آنکھیں نہ بند کرنا کیونکہ تم وقت کے امام ہو، ابھی تم نے مجھے شام کے بازار میں حوصلہ دینا ہے، مجھے سمجھانا ہے کہ میں نے وہ وقت کیسے گزارنا ہے۔ امام سجاد اتنے بیمار تھے کہ ان سے چلا بھی نہ جاتا تھا، لیکن فوج اشقیاء ان کو زبردستی چلاتی تھی اور کہتی تھی اگر تم نہ چلو گے تو تمہیں ہم تمہاری بہن سکینہ سے باندھ دیں گے۔ آخر کار وہ دنوں کے سفر کے بعد کوفہ پہنچے۔ راستے کے مصائب یاد آئے کہ جب قافلہ رکتا تھا پانی کے لیے، شمر پہلے اپنی فوج کو سیراب کراتا تھا، پھر اہل بیت کے خاندان کی طرف آتا تھا، ساروں کو پانی دیتا تھا، آخر میں سکینہ کے پاس آتا تھا۔ لیکن سکینہ اپنا کٹورا ہاتھ میں اٹھاتی تھی تو اس نے ایسا کیا کہ سکینہ کو کٹورے میں پانی ڈالنے کے بجائے سارا پانی زمین پہ پھینک دیا۔ سکینہ واپس مڑ گئی۔ دوسری بار دوبارہ ایسا کیا، قافلہ رکا، پہلے اپنے سیراب کیا لشکر کو، پھر اہل حرم کے پاس آئے۔ اس دفعہ اس نے کیا کیا کہ اس نے سکینہ کے کٹورے میں پانی ڈالا۔ اس نے سوچا کہ جب بچی پانی منہ کے پاس لائے گی تو میں کٹورا منہ پہ تماچا مار کے گرا دوں گا۔ لیکن وہ کہتا ہے، حیرانی کی بات یہ ہوئی سکینہ نے، 4 سالہ بچی نے، اپنے منہ کو پیار نہ لگایا بلکہ جا کے پانی اپنے بھیا سجاد جو بخار سے جل رہا تھا اس کے سر پہ ڈال دیا۔ راستے کے مصائب یہاں پر ختم نہ ہوئے، کبھی کسی کو تماچا لگا دیتے تھے، کبھی کس کو تازیانہ، بیویاں اور بچے راستے میں اذیت سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک بار ایسے کیا کہ امام سجاد کی کمر پر رسی باندھی، پھر وہی رسی آخر سے گئے سکینہ کے گلے میں باندھی۔ اس کی وجہ سے امام سجاد کو جھک کر چلنا پڑ رہا تھا کیونکہ جب بھی وہ سیدھے ہوتے تھے تو حضرت سکینہ کا گلا گھٹنے لگتا تھا، رسی کھنچ جاتی تھی اور سکینہ اپنے چھوٹے چھوٹے پنجوں پر آ جاتی تھی۔ سکینہ کا دم ہر کچھ لمحے بعد گھٹتا تھا، وہ روتی تھی، اے بابا، سب کے بازو باندھے گئے، میرا گلا باندھا گیا، ایسا کیوں کیا ہے ظالم نے، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، اس نے میرے گوہر بھی چھین لیے ہیں، اگر وہ کہتا تو میں اس کو ہاتھ میں پکڑا دیتی، لیکن اس نے میرے کان کیوں کاٹے۔ کوفہ کے سفر کے بعد وہ شام کے سفر میں چلے۔ شام پہنچے تو اذیت ناک منظر تھا، انہیں شام کے بازار کے باہر دنوں تک کھڑا کرایا گیا، یہاں تک کہ حضرت زینب بولنے لگیں، امام سجاد، ہمیں اور کتنا کھڑا ہونا ہے، مجھ سے اب کھڑا ہوا نہیں جاتا۔ حضرت سجاد کہتے تھے، پھپھی صبر کریں، انشاءاللہ ہم جلد اندر پہنچے تو یزید کو امام حسین کا سر پیش کیا گیا۔ امام حسین کا سر یزید کے سامنے آیا تو اس نے امام حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری۔ ایک بندہ رو کے کہنے لگا، اے یزید، ان کے ہونٹوں پہ چھڑی نہ مارو، ان ہونٹوں کو میں نے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید نے غصہ ہو کر اس بندے کو باہر بھجوا دیا۔ یزید اپنے لوگوں کے سامنے، اپنے مجمع میں موجود لوگوں کے سامنے اعلان کرنے لگا
کہ یہ دیکھو باغی کا خاندان آیا ہے، باغی کو ہم نے آج قتل کر دیا۔ امام زینب آگے بڑھ کے بولیں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تب حضرت زینب نے اپنا وہ مشہور خطبہ زینب پیش کیا حضرت علی کے انداز میں، جو آج تک مشہور ہے۔ ہم پر عداوت کی نظر رکھی ہو اور پھر کسی احساس جرم کے بغیر اس طرح ان کی توہین کر رہا ہے تو خدا سے غافل کس قدر بدکار ہے تو۔ واقعہ کربلا انتقام ہے جنگ بدر کا۔ تو نے ایسی ہی باتیں کرنا تھی کیونکہ تو نے زخموں کو اور گہرا کر دیا ہے۔ تو اپنے پرانے زخموں کا مداوع چاہتا ہے، تو اپنے اسلاف کو پکارتا ہے، جبکہ بخدا اے یزید تو خود بھی اسی گھاٹی میں اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں۔ پھر تیرا دل چاہے گا کہ اے کاش ہاتھ شل ہوتا، زبان بند ہو جاتی تاکہ جو کچھ کہا ہے وہ نہ کہہ۔ چپ ہو جاؤ، خدا تمہیں نابود کرے جیسے تمہارے بھائی کو نابود کیا۔ تو نے خود کو نابود کیا ہے اور اپنے گوشت کو جلایا ہے۔ تجھے رسول اللہ کی حضور جرائم کا بوجھ اٹھائے پیش ہونا ہوگا کہ ان کی اولاد کا خون بہایا ہے تو نے اور ان کی عزت کی بے حرمتی کی ہے۔ تب پروردگار رسول اور اولاد رسول کو اکٹھا فرمائے گا اور ان کو ان کا حق دلائے گا۔ خدا فرماتا ہے جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان صرف تلوار ہی فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ اب صلح ممکن نہیں۔ فیصلے کے لیے اللہ کافی ہے اور مدعی کے لیے محمد اور مددگاری کے لیے جبرائیل۔ ان لوگوں کو اپنے انجام کا علم ہو جائے گا جنہوں نے تجھے مسلمانوں کی گردن پر مسلط کر دیا۔ وہاں تمہیں پتا چلے گا کہ کس کا ٹھکانہ برا ہے۔ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ تیری یہ مجال کہ اس طرح گستاخی کرے؟ دیکھ رہے ہو، اگر کوئی عورت شہنشاہ روم کے سامنے اس طرح بولتی تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ اس عورت کو کیا وہ مسلوب نہیں کر دیتا؟ اگرچہ میں تجھ سے مخاطبت کی مصیبت سے دوچار ہوں، اسے خدا را اسے چپ کراؤ، خاموش کراؤ۔ صبر کیجئے پھوپھی اماں، بخدا جسے آپ نے خطاب کیا عالمہ غیر معلمہ ہی کر سکتی ہیں۔ اس عورت کو میرے حوالے کر دو اے امیر، ایسی سخت اذیتیں دوں گا کہ آپ کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں کہ اس طرح گستاخی کرے؟ خدا تو ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ ہمارے دین سے خارج ہو جائے اور کوئی دوسرا دین اپنا لے، حالانکہ تو دوسرے دین ہی پر ہے، تو پھر اس بات کا اقرار کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ تمہارے باپ اور بھائی تھے جو دین سے خارج ہو گئے تھے۔ تو نے اور تیرے باپ نے خدا، رسول اور میرے جد کے دین کو اپنایا ہے۔ اگر مسلمان ہے تو جھوٹ بول رہی ہو اے دشمن خدا۔ دشمن خدا، خدا کی قسم تو ظالم ہے۔ امام سجاد بھی آگے بڑھے، ان نے کہا کہ تم پہچانتے نہیں میں کس کا بیٹا ہوں؟ ان نے فرمایا میں اس آل میں سے ہوں جس نے کعبے کا طواف کیا، جس کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ صبر کیجئے پھوپھی اماں، بخدا جسے آپ نے خطاب کیا عالمہ غیر معلمہ ہی کر سکتی ہیں۔ شجاعت و بہادری اور مومنین کے دلوں میں مودت و محبت، اور ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں کہ نبی مختار محمد ہم میں سے ہیں، امت کے صدیق و طیار ہم میں سے ہیں، مہدی ہم میں سے ہیں۔ اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اسے اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ میں مکہ اور مینا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے اطراف ابا سے حجر اسود اٹھایا، میں اس کا فرزند ہوں جو زمین پر بہترین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین طواف کیا، بہترین سعی کی، میں اس کا فرزند ہوں جس نے بہترین حج کیا اور بہترین لبیک کہا، میں اس کا فرزند ہوں جسے براق پر سوار کر کے معراج پر لے گئے۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا جس سے مجمع میں بیٹھے لوگ خاموش ہو گئے۔ ایک مجمع میں بیٹھا آدمی کہتا ہے حضرت سکینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اسے مجھے کنیزی میں دے دو۔ ساری بیبیوں نے انہیں اپنے پیچھے چھپا لیا۔ یزید نے دیکھا امام سجاد کو خطبہ بڑھتے ہوئے اور اس کا زور کم ہوتے ہوئے اپنے لوگوں پر، تو اس نے اعلان کیا اذان کرنا شروع کرو، اذان کرنا شروع کرو تاکہ یہ امام سجاد چپ ہو جائیں۔ تو جب اذان گونجی اور اذان کے لفظ بولے گئے تو امام سجاد نے کہا یہ وہی نبی ہیں جس کے ہم بیٹے ہیں، جس کی یہ بیٹیاں ہیں، تم انہی کو بے مکنا و چادر گھماتے ہو
انہیں ردا دے دو، میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ اس کے بعد تمام قیدیوں کو زندان شام میں ڈال دیا گیا۔ جناب سکینہ جو صرف 4 سال کی تھیں، وہ بہت روتی تھیں اور تڑپ کے کہتی تھیں مجھے میرے بابا سے ملا دیں، مجھے میرے بابا سے ملا دیں۔ وہ اپنے بابا کی بہت لاڈلی تھیں، جس کی وجہ سے وہ بیمار رہنا شروع ہو گئیں۔ ہر دن ان کا مشکل سے کٹتا تھا۔ روز ایسا لگتا تھا کہ بس آج سکینہ کا آخری دن ہے۔ اس کی ماں اس کو اٹھا کر کہتی تھی اے سکینہ، اصغر بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، تم بھی مجھے نہ چھوڑ کے چلی جانا۔ 4 سال کی سکینہ زندان کے کونے میں بیٹھی رہتی تھی اور نہ ہی سوتی تھی، نہ ہی کچھ کھاتی تھی، نہ ہی کچھ پیتی تھی۔ اس کی ماں رباب کہتی تھی اے سکینہ، اب تو اصغر بھی چلا گیا، آؤ تم اصغر کی جگہ میری جھولی میں سو جاؤ، اصغر اپنے بابا ساتھ رہے گا، جب تمہارے بابا آئیں گے میں تمہیں ضرور جگا دوں گی، آؤ سو جاؤ۔ ایک بار جب بی بی سکینہ کی آوازیں بہت اونچی گونجنے لگیں، ان کو تنہائی قید میں ڈال دیا گیا، ایک ایسا تہہ خانہ جہاں پر نہ روشنی کا گزر نہ ہوا کا گزر، جہاں پر وزاروں قطار ہوتی تھیں۔ ایک دن وہ خواب سے اٹھی، بیزار ہوئیں، تڑپیں کہ مجھے میرے بابا کا سر چاہیے، مجھے میرے بابا کا سر چاہیے۔ وزاروں قطار رو رہی تھی۔ یزید نے ان کی آوازیں سنی، اس کو بہت ہی غصہ آیا کہ اس کی نیند خراب ہوئی ہے۔ اس نے چلایا کہ یہ کون ہے، کون میری نیند خراب کر رہا ہے؟ تو اس کے ساتھیوں نے اس کو بتایا کہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، وہ اپنے بابا کے لیے رو رہی ہے۔ یزید نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اس کو اس کے بابا کا سر دے دو۔ تو سکینہ کے پاس اس کے بابا کا سر لایا گیا۔ ایک 4 سالہ بچی کے پاس اس کے بابا کے وجود کے بجائے صرف اس کے بابا کا سر بھیجا گیا۔ سکینہ کو امید تھی میرے بابا مجھے نظر آئیں گے، اس کو کیا پتا تھا کہ اس کے سامنے اس کے بابا کا سر پیش کیا جائے گا۔ اس کے بابا کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے، پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ تو اس کے بابا کا سر ہے۔ اس نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا، اپنے بابا کے سر سے التجا کی کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ کتنے ظلم ہوئے، مجھے تازیانے مارے گئے، تماشے مارے گئے، میرے گوہر چھین لے گئے، آپ نے دیکھا، آپ نے کچھ کیوں نہیں کہا، آپ کے سر تو ادھر ہے، آپ کا جسم کہاں ہے، آپ کا چہرہ اتنا زخمی کیسے ہوا؟ وہ اپنے بابا کے سر سے خون صاف کرنا شروع ہوئی اور ایک مرتبہ میں وہ بے ہوش ہو گئیں۔ سب کو لگا کہ آخرکار سکینہ بے ہوش ہو گئی ہے، لیکن امام سجاد نے فرمایا آگے بڑھ کے ان اللہ و انا الیہ راجعون کہ سکینہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اپنے بابا سے جا کے مل چکی ہے۔ ساری بیویوں میں آہ و فغاں جاری ہو گیا۔ امام سجاد نے 3 دن کا پانی اکٹھا ہی زندان میں منگوا لیا تاکہ وہ اپنی بہن کو غسل دے سکے، لیکن جب غسل کے لیے کپڑے اتارنے چاہے تو ساتھ میں چمڑی بھی اتر آئے، جس کی وجہ سے اس کو اس کے کپڑوں کے ساتھ ہی دفنانا پڑا۔ 2.5 سال کی قید کے بعد جب امام سجاد اور بیویوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا، ساری بیویاں ایک آخری مرتبہ سکینہ کی قبر پر الوداع کہنے آئیں۔ رباب لپٹ کے روتی تھیں سکینہ کی قبر سے، انہیں مشکل سے چھڑایا اور واپس مدینے کی جانب کا سفر کے لیے ان کو روانہ کیا گیا۔ ساری بیویاں اور امام سجاد اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوئے اور واپس وہ لمبا سفر کیا اپنے مدینے کی جانب۔ راستے میں وہ کربلا سے گزرے، اپنے لگتے جگروں کی لاشیں کے پاس سے گزرے جن کو اب قبر میں تبدیل کیا جا چکا تھا، اور اسی طرح وہ واپس مدینے کے سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ اور یہ تھا وہ کربلا کا دردناک واقعہ جو آج تک ہمارے دلوں کو خون کے آنسو رلاتا ہے۔